Bismillahirrahmanirrahim. The Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala said, "He who dies with the love of the family of Muhammad is a martyr. And behold, he who dies with the love of the family of Muhammad is forgiven." And more, the one who dies with the love of the family of Muhammad is died repented. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear sisters, following these precious words of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, we lay the foundation of our today's Muharram gathering. By the grace of Allah Almighty, the blessings of Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, and the teachings of Huzur Sayyidi Shaykhul Islam, Minhaj Women League UK welcome you all to the 10-day series of Muharram gatherings. To begin with our program, let's seek the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala by reciting few verses from the Holy Quran. I would like to invite Sister Kanis Fatma from Scotland to recite some verses from the Holy Quran. Please welcome Sister Kanis Fatma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Jazakillahu khair. May the recitation of the Holy Quran illuminate our hearts. He who dies with the love of the family of Muhammad is died as a believer with a complete belief. And no doubt, the one who dies with the love of the family of Muhammad, the angel of death gave him the glad tidings of paradise, and so do the two angels who question him. And verily, he who dies with the love of the family of Muhammad will be led toward the paradise as a bride led toward the house of her husband.
Now let us immerse ourselves in the beautiful praise of Ahle Bait Athhar through a captivating naat. We have with us Sister Asifa Malik from North Zone, who will grace with us with a heartfelt hamd, followed by a naat and an inspiring mankabat, all dedicated to the beloved Ahle Bait Athhar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allahu Jalla Jalaluhu, Allahu Jalla Jalaluhu. Teri shaan amma nawalahu, Allahu Jalla Jalaluhu, Allahu Jalla Jalaluhu. Tere naam pe hai mere khuda, mera dil fida, meri jaan fida. Tere naam pe hai mere khuda, mera dil fida, meri jaan fida. میری روح کی ہے یہی غذا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا. ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. میں گناہ گار ہوں اے خدا، کوئی نیک کام نہ کر سکا. میں گناہ گار ہوں اے خدا، کوئی نیک کام نہ کر سکا. نہیں ہو سکا تیرا حق ادا، تیرا فضل فضل ہے بے بہا، تیرا فضل فضل ہے بے بہا. مجھے رکھنا حشر میں سرخ رو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. جو حساب روز حساب ہو، میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو. جو حساب روز حساب ہو، میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو. میرے لب پہ نعت جناب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو. میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. تیری شان امن والہ، اللہ
جل جلالہ اللہ جل جلالہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد کوئی ثانی نہیں محبوب بنایا ایسا کوئی ثانی نہیں محبوب بنایا ایسا رب نے سرکار کے پیکر کو سجایا ایسا رب نے سرکار کے پیکر کو سجایا ایسا مرتبہ ساری خدائی میں بڑا اس کو ملا مرتبہ ساری خدائی میں بڑا اس کو ملا کوئی آئے گا کبھی اور نہ آیا ایسا رب نے سرکار کے پیکر کو سجایا ایسا والی کو ہو گئے مہمان ان کے والی کو نومقاں ہو گئے مہمان ان کے ابو ایوب نے کلی کو سجایا ایسا ابو ایوب نے کلی کو سجایا ایسا رب نے سرکار کے پیکر کو سجایا ایسا مرحبا کیوں نہ کہے رحمت عالم کے غلام مرحبا کیوں نہ کہے رحمت عالم کے غلام ذکر سرکار ظہوری نے سنایا ایسا ذکر سرکار ظہوری نے سنایا ایسا اپنے سرکار
کے پیکر کو سجایا، ایسا کوئی ثانی نہیں محبوب بنایا، ایسا کوئی ثانی نہیں محبوب بنایا، ایسا۔ Subhan Allah. Let us express our gratitude to Sister Asifa Malik for her soul-stirring words, which has touched our hearts and deepened our love for Ahle Bayt Athhar. Behold, and he who dies with the love of the family of Muhammad, for him there will be opened 2 doors in his grave for the paradise. And the one who dies with the love of the family of Muhammad, Allah will make his grave a sacred place of visit for the angels of mercy. And verily, he who dies with the love of the family of Muhammad has died on Sunnah. It is now my honor to introduce our distinguished speaker, Sister Faiza Qadri. Sister Faiza holds an MA in Islamic Studies from Punjab University and has completed the Alima Fazla course from Minhaj College for Women. With her extensive knowledge and profound understanding, she will enlighten us about the significance of loving and following Ahle Bayt Athhar. Please welcome Sister Faiza Qadri. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وصدق الله مولانا العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کا صدقہ ہے کہ جن کی توفیق خاص سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کی شان میں کچھ کلمات کہہ سکیں، اور یقیناً ہمارا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی اہل بیت اطہار کی شان میں بیان کیا ہوا وقت ہمارے لیے نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہمارے لیے باعث اجر ہوگا اور باعث نجات ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار سے محبت ہمارے سامنے ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں آپ کی شانیں بیان کی گئی ہیں مختلف حوالوں سے، جن میں سے چند کا انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس آیہ مبارکہ میں جو میں نے پڑھی، جو سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی بھی اجر کا سوال نہیں کرتا، مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ المودۃ فی القربہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قرابت داری ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار ہیں، ان سے محبت کی جائے۔ اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا ہے، یہ بھی امت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار سے محبت کریں گے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہماری ہی نجات ہے، چونکہ جو آپ کی شانیں ہیں، جو سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان ہے، جو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان ہے، جو حسنین کریمین کی شان ہے، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم آپ کی غلامی میں آ جائیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے آخرت میں اللہ رب العزت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کا ذریعہ بنے گی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کو، جن کو ہم عام الفاظ میں ہم پنجتن پاک بھی کہتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت یہ لفظ نکال دیا، حالانکہ یہ پنجتن پاک جو ہے وہ قرآن کی نص سے ثابت ہے، جس میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے اہل، اور سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پوری حدیث قصہ ہمارے سامنے ہے، قصہ سامنے ہے، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حسنین کریمین اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جب اپنی کملی مبارک میں آپ نے داخل فرمایا، اور جب یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت اطہار کا جو ذکر فرمایا، ان میں یہ 5 تن شامل تھے اس وقت جب یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا اور جب یہ حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی. تو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیاری بیٹی ہیں جن سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی محبت کی کہ جو فقط ایسا نہیں تھا کہ جو عام ایک باپ کی اپنی بیٹی کے لیے محبت ہوتی ہے، یہ خاص محبت تھی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو فرمایا حدیث مبارکہ میں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی من احبہا احبنی من اغضبہا اغضبنی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ سے محبت کی سلام اللہ علیہا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. اور یہ امام مسلم نے امام صحیح میں اور بخاری شریف میں بھی ہے، یعنی صحیح ستہ میں سے یہ متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو بدعۃ منی کہا. اور آقا علیہ السلام ایسی بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں جس میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کی سلام اللہ علیہ کی شان اور ان کے مناقب کا ہمیں پتہ چلتا ہے، جس میں سے یہ کتاب ہے الدرۃ البیضاء فی مناقب فاطمہ الزہرا. سیدہ کائنات کے مناقب کے حوالے سے یہ کتاب ہے حضور سید شیخ الاسلام کی. آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو علم ہوگا. اس میں احادیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کیا شان ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر محبت فرماتے تھے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سے کہ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے گھر تشریف لاتے تو سیدہ کائنات آپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی ہیں اور آپ کو بوسہ کے ہاتھ پہ دیتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہاتھ کو چومتے، ان کے ماتھے کو چومتے. اور جب سیدہ کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتی ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کملی مبارک ان کے لیے بچھا دیا کرتے تھے، اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتے اور اس جگہ پر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو بیٹھنے کے لیے کہتے. اب آپ دیکھیں اسلام میں ہمارے لیے یہ بہت بڑی نصیحت ہے. اور آپ امیجن کریں یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں خواتین کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ان کو کسی قسم کی بھی رسپیکٹ نہیں تھی اس زمانے میں. لیکن جب اسلام آیا، اسلام نے خواتین کو اس قدر زیادہ اہمیت دی کہ وہ جس حال میں بھی ہوں جنت سے کم کا مقام ان کو نہیں دیا گیا. کہ اگر وہ ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر وہ بیٹی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، جس کی 2 بیٹیاں ہیں، وہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب صحابہ نے پوچھا جن کی 2 ہوں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ان کی اچھی تربیت کی جائے تو قیامت کے دن وہ ایسے ہوں گے میرے ساتھ جیسے میری یہ 2 انگلیاں ہیں. تو اگر بیٹی کی شکل میں ہے تو اللہ رب العزت نے جنت جو ہے وہ عطا کی. اگر وہ بیوی کی صورت میں ہے، بیٹی کی ہے، ماں کی صورت، کسی حوالے سے بھی عورت کا جو کردار ہے اسلام میں اس کو بہت اہمیت اور فوقیت دی گئی، اس کو اس کے حقوق دیے گئے. تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا لیسن ہے کہ ہم جس قدر اپنی اولاد کو خصوصاً بیٹیوں کو ان کو رسپیکٹ دیں گے، ان کی اچھی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ وہ آئندہ جو آنے والی نسلیں ہیں ان کی اچھی تربیت کر سکیں گی. لیکن اس کے لیے ہمیں خود پہلے علم اور جو تربیت ہے اس کا حاصل کرنا ضروری ہے، تب ہی ہم اپنی اولاد کو سکھا سکیں گے. تو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں کہ کس طرح سے آپ کا تقوی، آپ کا علم، آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری، آپ کی عبادت، آپ کی حیا، یہ آپ کے جو القابات ہیں اس سے ہی ہمارے سامنے ہیں. آپ کو آپ کا لقب تھا زہرا، آپ کو بطول کہا جاتا تھا چونکہ آپ کی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بیٹی ہے جو جہنم سے دور کرنے والی ہے. اور آقا علیہ السلام کے ساتھ بے تحاشا جو محبت تھی اس کی وجہ سے ہی آپ کا جو لقب تھا ابیہا، اور آقا علیہ السلام کی بہت زیادہ جو آپ لک آفٹر کی تھی اس وجہ سے آپ کا لقب یہ پڑ گیا تھا ابیہا.
یعنی اپنے جو والد ہیں ان کی والدہ، یعنی اس قدر خیال رکھنے کی وجہ سے. تو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کا جو تقوی ہے، جو حیا ہے، وہ ہم جانتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں جب خواتین کی یہ حالت تھی، اس میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کو اس قدر بلند مقام عطا کیا کہ جو باقی جو صحابہ کرام تھے، جو باقی جو مسلمان تھے، ان کے لیے، مومنین تھے، ان کے لیے یہ ایک لیسن تھا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو خصوصاً کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ یہ میری جان کا ٹکڑا ہے، تو اس کے بعد اس سے بڑی بات رہ نہیں جاتی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو صحابہ کرام ہیں وہ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہوا کرتے تھے تو وہ ان کا ایک ادب کا پہلو تھا کہ وہ جب بھی بات کرتے وہ عرض کرتے تھے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. تو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی یہ شان ہے کہ آقا علیہ السلام جب آپ سے مخاطب ہوتے تو آقا علیہ السلام آپ کو فرماتے کہ اے فاطمہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. تو یہ سیدہ کائنات کی یہ شان تھی کہ آقا علیہ السلام اس قدر محبت فرماتے تھے کہ نہ صرف محبت فرماتے بلکہ اس کا اظہار بھی فرماتے. اور یہ سیدہ کائنات کی شان ہی ہے کہ آپ کے والد جو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں، آپ کے جو شوہر ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے لیے آقا علیہ السلام نے جو مناقب کا اظہار فرمایا وہ اپنی جگہ ایک خاص ہے، جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. جس کے حوالے سے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بہت ساری اور مناقب ہیں، اس کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں. لیکن آپ کی شان سیدہ کائنات کی یہ ہے کہ آپ کے والد خاتم النبیین، آپ کے شوہر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور آپ کی جو اولاد ہے وہ جنت میں جو لوگ ہیں اس کے سردار، گویا آپ خود جنت میں ساری خواتین کی سردار. تو اگر دیکھا جائے تو پوری جنت کے ہی سردار آپ ہیں، جو اہل بیت اطہار ہیں، جو ساری جنت ہی ان کی ہے. تو اگر ہم جنت تک پہنچنا چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا تک پہنچنا چاہتے ہیں، آقا علیہ السلام کی رضا تک پہنچنا چاہتے ہیں اور ان کی محبت چاہتے ہیں، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم محبت اہل بیت اطہار اپنے قلوب اور اذہان میں مزین کر لیں، تاکہ کل قیامت والے دن جب ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہمیں یہ شرف ملے کہ ہم سیدہ کائنات کی جو غلام ہیں، جو آپ کی کنیزیں ہیں، ان میں ہمارا شمار ہو. آمین ثم آمین. تو آپ کے جو محبت ہے آقا علیہ السلام سے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی بچپن میں بھی جیسے آپ بچپن میں ہی تھیں تو اس وقت ہی آپ نے جو نبوت ہے اس کو دیکھا، آقا علیہ السلام پر جو مصائب تھے، جو مشکلات تھیں، اس کا سامنا کیا. اور آقا علیہ السلام کے در دولت پر آپ کی جو تربیت تھی اسی کا ہی اثر تھا کہ آپ فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ پوری رات عبادت کرتی، دن بھر کام کرتی تھیں اور پوری رات عبادت کرتی، اور جب رات کو سجدے میں سر جھکایا ہوتا آپ نے اور پوری رات اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتی، اور جب صبح ہو جاتی تو آپ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتی کہ باری تعالیٰ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی ہے کہ فاطمہ ایک سجدہ بھی نہیں ادا کر سکتی. تو آپ کی یہ شان تھی. اور آپ کے مناقب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں ہے، اور امام مسلم بھی ذکر فرماتے ہیں اس کا، صحیح مسلم میں اس کا تذکرہ ہے حدیث مبارکہ کا، جس کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود راوی ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں اور آپ کا چلنا ہو بہو آقا علیہ السلام کے چلنے جیسا تھا. تو آپ کے آقا علیہ السلام نے ان کو خوش آمدید کہا اور اپنے پاس بٹھا لیا، اور آہستہ سے کوئی بات کی تو آپ رونے لگیں. پھر ان سے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بات چپکے سے کی تو پھر وہ ہنسنا شروع ہو گئیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا آپ نے کیا فرمایا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش نہیں کر سکتی. لیکن جب آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو اس کے بارے میں آپ فرماتی ہیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے پوچھا کہ کیا فرمایا آقا علیہ السلام نے. جب ان کو جب پوچھا گیا تو فرمایا اللہ رب العزت نے جب یہ آقا علیہ السلام کا وقت قریب آ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا آخری وقت آ پہنچا ہے، اور بے شک میرے گھر والوں میں سے تم ہو جو سب سے پہلے اسے آ کر ملو گی. یعنی یہ پھر جب آپ نے بتایا، جب پوچھا گیا
آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد، یعنی اس وقت وہ نہیں چاہتی تھی کہ جو آقا علیہ السلام نے راز کی بات کی وہ بتائیں. جب وصال ہو گیا تو اس وقت اس کے بعد جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے مجھے یہ فرمایا کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے تو میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو گی. تو فرمایا اس بات نے مجھے رلا دیا. اور فرمایا پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا اس بات پر تم راضی نہیں ہو کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو یا تمام مسلمان عورتوں کی سردار ہو؟ فرمایا پس میں اس بات پر ہنس پڑی. تو یہ آقا علیہ السلام نے سیدہ کائنات کی حیات مبارکہ میں ہی بتا دیا کہ جنت کی تمام خواتین کی سردار سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا ہوں گی. اور آقا علیہ السلام جب بھی سفر پر جاتے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث مبارکہ کے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی آقا علیہ السلام سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنے اہل و عیال میں سب کے بعد جس سے گفتگو کر کے سفر پر، جس سے مل کر سفر پر روانہ ہوتے وہ سیدہ کائنات تھی سلام اللہ علیہ. اور جب سفر سے واپسی ہوتی تو فرماتے سب سے پہلے جس سے ملتے وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہوتی. تو آقا علیہ السلام نے حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کی جو محبت ہے وہ سب کے سامنے عیاں تھی. سب جانتے تھے کہ کس قدر آقا علیہ السلام محبت فرماتے ہیں، اور کیوں نہ فرماتے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کیونکہ آپ کا مقام یہ تھا کہ جب اللہ رب العزت نے آپ کے لیے جو آپ کا ہسبینڈ، جو آپ کے جو شوہر ہیں، جب ان کا انتخاب کرنا تھا، شریک حیات کا انتخاب کرنا تھا، تو ایسے ہی شخص کو چنا کہ جو اتنے ہی مرتبے کا حامل ہو. جیسے حضور سیدی شیخ الاسلام بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں سوچا کرتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے کعبہ شریف میں پیدا ہونے کی کیا وجہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ پھر مجھے سمجھ آئی جب آپ کے نکاح کا ہوا تو پھر سمجھ آئی کہ یہ ضروری ہی تھا کہ جب دلہن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہے تو دلہا جو ہے اس کا بھی ہونا اللہ کے گھر سے ضروری ہے. تو یہ بہت خوبصورت بات حضور سیدی شیخ الاسلام نے فرمائی کہ اللہ پاک نے ان دونوں کا یہ منتخب اور انتخاب کرنا یہ ہونا ہی تھا، کیونکہ آپ دونوں ہی، آپ کا منصب تھا کہ آپ دونوں ہی ایک دوسرے کے نکاح میں آتے. تو حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پھر اپنی اولاد کی بھی تربیت کس طریقے سے کی وہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایسے ہی اگر والدہ ہوں تو یقیناً ایسی اولاد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ایسی اولاد پیدا ہوتی ہے کہ جو کربلا کے میدان میں اپنے سارے خانوادے کو قربان کر دیتے ہیں لیکن اسلام کا پرچم نیچے نہیں آنے دیتے. اور یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذات کو قربان کر دیا، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو قربان کر دیا دین کے لیے. اور یہی وہ عمل تھا جو آقا علیہ السلام کی محبت کا وہ قرض تھا. جب وہ حدیث مبارکہ آپ سنتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے جو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ الحسین منی وانا من الحسین. وہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ آقا علیہ السلام نے جو فرمائی سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اس حق کو پورا کیا کہ جب آقا علیہ السلام جب آپ آقا علیہ السلام کی پشت مبارک پر بیٹھتے اور سجدہ طویل کر دیا جاتا، آپ نے کربلا میں ان سجدوں کا حق ادا کیا. آقا علیہ السلام جب اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے اور جب کہا جاتا تھا کہ یہ کتنی اچھی سواری ہے تو آقا علیہ السلام فرماتے تھے کہ یہ بھی دیکھو سوار کتنا اچھا ہے. تو وہ حق آپ نے کربلا کے میدان میں ادا کی ہے، جو قربانیاں آپ نے دی اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، جو راستہ آپ نے اختیار کیا، یہ یقیناً بہت بڑی بات ہے. اور یہ عام جو شخص، اس کے عام شخص کی حیثیت نہیں ہے، اس کی قابلیت نہیں ہے. یہ عظیم ہستیاں ہی ہوتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں محبوب اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت یہ خاص موقع اور توفیق عطا فرماتا ہے کہ جیسے حسنین کریمین نے اسلام کی ترویج کے لیے اور اسلام کو، اور یہ آپ کا احسان ہی ہے کہ آج ہم اسلام ہمیں آسانی سے مل گیا اور ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے. جو مصائب، جو مصیبتیں، جو قربانیاں آپ نے ادا کی، یہ یقیناً سیدہ کائنات اور اہل بیت اطہار کا ہی خاصہ ہے. اور کیوں نہ ہو کہ آقا علیہ السلام اس قدر حسنین کریمین سے محبت فرماتے. آقا علیہ السلام فرماتے کہ یہ جنت کے باغوں کے پھول ہیں حسنین کریمین. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام سونگا کرتے تھے باقاعدہ سیدنا حسنین کریمین کو. اور یہ اسی لیے تھا چونکہ وہ سیدہ شباب الاہل جنہ ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام عطا کیا کہ اللہ رب العزت کا جو دین ہے، اس کی جو حفاظت ہے وہ ان کے ذمے تھی. اور وہ جو تربیت ہے،
جو آج ہم سب جانتے ہیں، اور یقیناً آپ نے اہل بیت اطہار کے جو مناقب ہیں یا آپ نے سن رکھے ہوں گے، جو بھی واقعات جو میں بھی آپ کا بہت ہی ایمان افروز واقعہ جو قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے اس کو بھی بیان کریں گے، آپ نے سنا ہوگا یقیناً. لیکن یہ پورے جو محبت اہل بیت اطہار کا احادیث مبارکہ سے جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں، جو اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے ہمارے لیے جو محرم الحرام میں خصوصاً ہمارے لیے ایک تجدید عہد کا وقت ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اپنا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین ہے اس کے لیے جو ہم نے کام کرنا ہے، دین مصطفی کا جو مشن ہے اس کو آگے ہم نے کیسے لے کے جانا ہے، وہ ہم نے اس کو دوبارہ سے دہرانا ہوتا ہے اپنے عہد کو، کہ جس طرح سے یہ پاک ہستیاں اپنی زندگی میں انہوں نے پوری زندگی گزار دی، جس میں عبادت گزاری شامل تھی، جس میں تقوی تھا، جس میں اللہ رب العزت کا خوف تھا، جس میں جہد مسلسل تھا، جس میں قربانیاں تھیں، اور یہ ساری چیزیں اختیاری تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فقر کی طرح. اگر آپ چاہتے ہیں، آپ جنت کے شہزادے ہیں سیدنا امام حسین، تو آپ یہ راستہ ترک کر سکتے تھے، آپ کو اتمام حجت ہو جاتا اگر آپ اس کو نہ بھی جاتے، نہ بھی کرتے. لیکن آپ جانتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبتیں ہیں، جو شفقتیں ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص آپ پر ایک نظر کرم فرمائی تھی، اور آپ کے بچپن سے ہی یہ جو پیشن گوئی یہ ہو چکی تھی کہ آپ کربلا میں شہید کیے جائیں گے. تو جس گھرانے سے آپ کا تعلق تھا اس کا تقاضا ہی یہی تھا کہ آپ اسی راستے کو اختیار کرتے. اور پھر جو ہمارے سامنے ہے کہ جو آپ نے قربانیاں دیں، جس کی وجہ سے جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس اسلام کی دولت ہے آج، تو ہمیں سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی یہ دولت دی. اور پھر ہمارے لیے اسپیشلی جو ہماری خواتین ہیں، ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، اور سب سے پہلے میں خود اس میں اپنے آپ کو شامل کرتی ہوں انشاءاللہ، کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آج ہم اپنی اولاد کی کیسی تربیت کر رہے ہیں. کیا ہم ان کو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان بیان کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کے جو نقش قدم ہے اس کو اپنے آپ پر طاری کر رہے ہیں، اس پر ہم چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ کیا ہماری جو پرائرٹیز ہیں وہ دین اسلام کی ہے، یا ہم دنیا کی جو لذات ہیں اور دنیا کی جو خواہشات ہیں یا جو دنیا کی مزین کی گئی چیزیں ہیں ہم اس کی طرف بھاگ رہے ہیں؟ تو آپ کا دیکھنا ہمیں یہ ہوگا کہ ہمارے لیے رول ماڈل کون ہیں. اگر ہمارے لیے یہ ہستیاں رول ماڈل ہیں تو ہمیں یقیناً ان کی سیرت، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ وہ اہل بیت اطہار کا وہ گھرانہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے جیسے قرآن مجید میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے سوائے یہ کہ محبت اہل بیت اطہار کی. اور حدیث مبارکہ میں ہے جیسے آقا علیہ السلام نے جب فرمایا تھا کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور جب آپ نے قرآن کا ذکر فرمایا تو 1 بار فرمایا، اہل بیت اطہار کا ذکر فرمایا تو 3 بار ذکر کیا گیا. تو یہ ایک امپورٹنس بتانا تھا، ضروری تھا کہ یہ بھولنا نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے اس کو اپنے دلوں میں جاگزی رکھنا ہے. اور آج کل کے زمانے میں جہاں پر افراط اور تفریط ہے، ہم بہت ہی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ حضور سیدی شیخ الاسلام کے ہوتے ہوئے الحمدللہ آپ کی ذات مبارکہ کی برکت سے، آپ کی تعلیمات کی برکت سے ہمارے اندر یہ جرت ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کی محبت کے بارے میں کھل کر بات کرتے ہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے. اہل بیت اطہار کی محبت ہمارا ایمان ہے. جیسے کہ اگر کوئی شخص معاذ اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آپ کو جو آقا علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اگر اس کو نہیں مانتا وہ معاذ اللہ آقا علیہ السلام کے فرمان علی شان کا انکار کر رہا ہے. تو جو ولایت ہے وہ اس کا تو آغاز ہی سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات مبارکہ سے ہوتا ہے. کوئی اپنے آپ کو اس طریق پر، اس راستے پر چلا ہی نہیں سکتا. اور جیسا کہ آقا علیہ السلام نے علم کے بارے میں فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے دروازہ ہے، تو جب بھی آپ نے کسی شہر میں، کسی گھر میں، جگہ میں داخل ہونا ہو تو یقیناً آپ گھر کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں، جو ایک طریقہ ہے. اگر آپ نے ایک اچھے طریقے سے کچھ کرنا ہے تو آقا علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، جو آقا علیہ السلام کی جو دین ہے، اس کا جو فہم ہے، اگر صحیح معنی میں ہم نے سیکھنا ہے تو ہمیں اپنے جو سر ہیں، اپنا دل جو ہے وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دربار میں اپنے آپ کو جھکانا ہوگا، اور پھر ہی ہمیں آقا علیہ السلام کے علم کا فیض ہمیں میسر آئے گا. تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مبارکہ ہو، آپ کے خواہ رہنے کی وجہ ہو، آقا علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے گھر کے پاس، اپنے دل کے پاس ان کو رکھا.
اور ہمیشہ سے محبت کا اظہار فرمایا، جو ہم جانتے ہیں بہت ساری احادیث مبارکہ میں، جیسے میں نے عرض کی یہ حضور سیدی شیخ الاسلام کی کتاب ہے، اس کا آپ مطالعہ کریں، مزید ڈیٹیل میں آپ کو کافی احادیث مبارکہ صحاح ستہ سے اس میں احادیث مبارکہ آپ کو ملیں گی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو شان ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے آقا علیہ السلام کی خدمت میں جب وہ اپنا سر جھکا لیتے ہیں، ہلتے نہیں ہیں، گود مبارک قربان جائیں آپ، اتنے خوش قسمت ہیں کہ اس گود میں آقا علیہ السلام نے آرام فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطر پھر جو پلٹا سورج ہے اس کو بھی واپس لایا جاتا ہے اور آپ وقت پر اپنی نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں کہ جن کو آقا علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا گیا تو فرمایا علی میرے کندھے مبارک پر چڑھے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں بہت آپ ہیزیٹنٹ تھے، لیکن آپ جب چڑھے تو فرمایا کہ میں نے اللہ رب العزت کی تجلیات دیکھی کہ مجھے ایسے لگا کہ میں آسمان کے تارے بھی توڑ کر لا سکتا ہوں۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ عظیم پاک ہستیاں ہیں حسنین کریمین جیسی، کہ جس کو آقا علیہ السلام، جن کی محبت کو آقا علیہ السلام نے ظاہر کیا، جیسے حضور سیدی شیخ الاسلام کے لیکچرز ہیں ان ٹاپک پر، آپ یقیناً اس کو سن سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں، کہ جس طریقے سے آپ فرماتے ہیں کہ جب حسنین کریمین چھوٹے تھے تو آقا علیہ السلام جب گلیوں میں وہ پھر رہے ہوتے تھے، اور حدیث مبارکہ میں ہے، راوی جو ہے وہ روایت کر رہے ہیں کہ کس طرح سے آقا علیہ السلام گلیوں میں ان کے پیچھے جاتے، اور وہ بچے ہوتے ہوئے بچپن تھا ان کا، تو کس طرح سے وہ آقا علیہ السلام کے آگے پیچھے بھاگتے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بلیسڈ جو آپ کے شولڈر ہیں، کندھے مبارک ہیں، اس پر ان کو بٹھاتے تھے۔ تو یہ سارا معاملہ اب گلی میں، مسجد میں نہیں ہو رہا، باہر ہو رہا ہے۔ بے شک مسجد میں بھی آقا علیہ السلام نے اپنے جب ممبر پر تشریف فرما ہوتے، جب آپ آتے تو خطبہ چھوڑ کر ان کو گود میں اٹھا لیتے تھے، اپنے سجدوں کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ لیکن حضور سیدی شیخ الاسلام بہت لطیف بات یہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں یہ ایسا عمل آج کل کے دور میں بھی جو والد ہیں یا کوئی جیسے اسکالرز ہیں یا کوئی بھی، تو وہ بھی تھوڑا اس چیز کو ہچکچائیں گے عمل کرنے سے، وہ سوچیں گے ہمارا ایک وقار ہے، یا ایک ہم کیسے باہر گلی میں بچوں کو کس طرح سے کر سکتے ہیں، کہ ان کی ایک امیج ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے یہ جو عمل مبارک فرمایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہ رہے تھے صحابہ کرام کو، اور ان کے وسیلے اور توسط سے ساری امت مسلمہ کو آقا علیہ السلام یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ یہ میرے وہ شہزادے ہیں کہ جو کربلا میں اپنے خانوادے کو شہید کر دیں گے، لیکن اسلام کا جو جھنڈا ہے اس کو نیچے نہیں آنے دیں گے۔ آقا علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں ان سے اس قدر محبت کرتا ہوں، تو ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار سے اتنی ہی محبت کریں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا، بہت سارے واقعات ہیں، آپ کی بہت ساری شانیں ہیں آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی۔ تو یہ جو واقعہ ہے آپ کے، یقیناً ہم جانتے ہیں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کہ کس قدر آپ میں تقویٰ تھا اور عبادت گزار تھیں، کس قدر آپ متقی اور پرہیزگار تھیں، اور ایسی ہی تربیت اور ایسا ہی عمل آپ نے اپنی اولاد کو بھی سکھایا۔ یقیناً آپ کی ہی تربیت تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ نے جو کربلا میں جو عمل مبارک کیا وہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، وہ آپ کا ہی خاصہ ہے، اور یقیناً اللہ رب العزت نے آپ کو یہ شان عطا کی ہے جو ہم قیامت والے دن ہمیں نظر آئے گی سیدہ کائنات کی جب آپ تشریف لائیں گی۔ تو واقعہ جو حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے، قرآن مجید میں بھی آیا ہے، اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جب حسنین کریمین بیمار پڑ گئے تھے اور آقا علیہ السلام نے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو آپ نے فرمایا کہ آپ منت مان لیں کہ بچے ٹھیک ہو جائیں گے تو میں 3 دن روزے رکھوں گی۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی جو خادمہ تھیں حضرت فضہ، اور آپ نے روزے رکھ لیے۔ اب آپ نے منت مان لی تو قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، اگر آپ آیت نمبر 7 to 10 سورہ الدہر میں 76 سورہ ہے، سورہ الدہر، اس میں اگر آپ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو یقیناً اور ڈیٹیل میں اس کا وضاحت ملے گی۔ تو آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کے یہ عظیم جو اہل بیت اطہار ہیں، آپ نے روزہ رکھ لیا،
پہلا روزہ ہی ابھی رکھا تھا سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ گئے، حضور سید شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ایک یہودی تھا، شمون غالباً اس کا نام تھا، تو اس کی یا تو آپ نے اس سے قرض لیا یا پھر اس کے لیے اجرت کر کے کچھ مال آپ نے اس سے لے کر آئے اور گھر میں سیدہ کائنات نے کھانا بنایا. تو پہلے ہی دن جب آپ کا روزہ رکھا ہوا تھا، اب یہ ہمارے لیے یہ واقعہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے اس ایک واقعے میں، اگر ہم اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیں. اور اس کو آپ امیجن کریں کہ ایسے سچویشن میں اگر ہم ہوں تو ہمارا کیا ری ایکشن ہوگا. یقیناً ہمارے لیے ایک آئی اوپننگ ہے اس حوالے سے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارا کیا ری ایکشن ہوگا اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ گھرانہ ہے جہاں مسلسل فاقے ہوتے تھے، اور اوپر سے پھر آپ نے روزہ بھی رکھ لیا، کھانا بھی کم تھا. تو جب پہلے ہی روز آپ نے روزہ افطار کرنے کا وقت آیا تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ ایک مسکین آ گیا، ایک بھکاری آ گیا، مسکین آیا، اور اس نے آواز دی، صدا بلند کی کہ اے میرے رسول کے گھر والوں، اے اہل بیت اطہار، میں بہت بھوکا ہوں تو مجھے کچھ کھانا دیا جائے. اب آپ امیجن کریں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹے تھے، تو آپ اس وقت آپ نے اپنے برتن اٹھا کر اور سب سے پہلے پیشکش کرنے کی کوشش کی. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ ٹریننگ ہے، یہ وہ تربیت ہے کہ ایک چھوٹا بچہ، آپ امیجن کریں کہ اس ایج میں اگر ہوں 7 ایئرز اولڈ 8 ایئرز اولڈ اگر ہوں، روزہ رکھا ہو یا اگر روزہ نہ بھی رکھا ہو، آپ دیکھیں کہ جب گھر میں کھانا نہ ہو، بچے بھوکے ہوں، آپ خود روزے سے ہوں، اور ایسی سچویشن ہو، کوئی آ جائے بھکاری، تو آپ تو کہیں گے وہ چھوڑیں، جو بھی کوئی بھکاری ہے تو کوئی بات نہیں، چلا جائے گا، ہم تو کھانا کھا لیں، ہم پورا دن ہم نے روزہ رکھا، ہم نے کھانا نہیں کھایا. لیکن اسی وقت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے وہ دے دیا. یہ فرسٹ ڈے کا واقعہ. پھر چونکہ کھانا نہیں تھا، وہ کھجور، اور آپ نے کھجور اور پانی سے افطاری کی. کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں کیا کہ ہم بھوکے تھے، ہم نے روزہ رکھا ہوا تھا، یہ کیا ماجرا ہو گیا. پھر دوسرے دن یہی عمل ہوا، پھر ایک بھکاری آیا اور اس دفعہ یتیم تھا. تو جب یتیم بھی تھا تو اور زیادہ آپ جانتے تھے کہ اس کا حق ہے. پھر آپ نے اپنا کھانا دے دیا، کھجور اور پانی کے ساتھ کر لیا. تیسرے دن پھر یہی ماجرا ہوا اور مسکین آ گیا. اب 3 دن آپ امیجن کریں، آپ روزے سے ہیں، آپ روزہ رکھا ہوا ہے آپ نے، اور بھوک ہے، پیاس ہے، لیکن جب مسکین آ گیا تو اس وقت بھی آپ نے خوشی سے وہ دے دیا. تو اس وقت 3 دن جب کھانا نہیں کھایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دیکھا کہ میرے شہزادے، میری بیٹی، ان کے تو چہرے جو ہیں وہ اترے ہوئے ہیں، ہلکے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے جب یہ سچویشن دیکھی تو تھوڑا دل ابھی بوجھل ہوا ہی تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو اسی وقت جبریل امین تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل ان کا بہت پسند آیا، اور اسی وقت پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی. تو آپ دیکھیں کہ آپ کی شان میں اللہ پاک نے یہ عمل اتنا پسند فرمایا کہ آپ کی شان میں جو ہے یہ آیت مبارکہ نازل کی، جس میں اللہ پاک نے فرمایا یہ وہ بندگان خاص ہیں، یہ وہ ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں، یعنی اپنی منت پوری کرتے ہیں، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی خوب پھیل جانے والی ہے، اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں محتاج کو، یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے منو ان وہ واقعہ اور اس کی پھر ڈیٹیلز اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، بیان فرماتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کسی بدلے کے خواستگار ہیں اور نہ ہی شکر گزاری کے خواہش مند ہیں. سبحان اللہ. یہ آپ کی شان تھی اہل بیت اطہار کی کہ آپ کا یہ عمل مبارک تھا کہ یہ عمل آپ کرتے اور اس کا آپ کو بدلہ بھی نہیں چاہیے ہوتا. تو یہ سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کا خانوادہ تھا، اور یہ آپ کی شان ہوگی. قیامت کے دن ہم دیکھیں گے کہ جب آپ کا تقوی، آپ کی حیا کا یہ عالم ہے کہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ قیامت والے دن بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی جب تشریف لائیں گی تو فرشتہ آواز دے گا کہ سب جو اہل محشر ہیں وہ اپنی نگاہیں جھکا لیں، کیونکہ اس وقت سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لا رہی ہیں، اور آپ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں آپ تشریف لائیں گی. اور حکمت بیان کی جاتی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ غلطی سے بھی اگر کسی کی نگاہ اٹھ جائے تو اس میں بھی وہ پہچان نہ سکیں کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کون ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ وہ اپنے خاص بندوں پر خاص عنایات فرماتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہی حدیث مبارکہ سے بات ختم کرتے ہیں جو فرمایا فاطمہ بدعۃ منی من احبہا احبنی من اغضبہا اغضبنی.
اور فرمایا کہ فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو، ہمیں آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی محبت اور قربت حاصل ہو، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، نقش قدم پر چلیں، تاکہ ہماری نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارا اہل بیت اطہار کی محبت کا ذکر کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی خدمت کرنے والا بنائے، اور جو بھی کچھ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ تھا، اگر کوئی کمی کجی رہ گئی ہو وہ یقیناً میرے نفس کی طرف سے تھی، میں اس کے لیے معافی کی طلبگار ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں قیامت والے دن نہ صرف اس دنیا میں آپ کی نسبت عطا فرمائے، بلکہ قیامت والے دن سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا اور اہل بیت اطہار کے ہمیں کنیزوں اور غلاموں میں شامل کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ MashaAllah, we are truly grateful to Sister Faiza Qadri for her enlightening speech, which has deepened our understanding and reinforced our love and devotion for Ahle Bait Athhar. And no doubt, the one who dies with the hate of the family of Muhammad sallallahu alaihi wasallam will arrive in the day of judgment while it is printed on his forehead that he is desperate from the mercy of Allah. Behold, he who dies with the hate of the family of Muhammad has died unbeliever. And verily, he who dies with the hate of the family of Muhammad will never hear the smell of paradise. I would like to invite Sister Asifa Malik from North Zone once again to present a soulful salam, expressing our utmost admiration and respect for the noble family. کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جس کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جس کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسے رلایا گیا، جس کے سینے پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جس کی ممبر بنی گردن اولیاء، جس کی ممبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، آنکھ والوں کی
ہمت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکارے وہ مدینے سنے، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنے. ان کی ایسی سماعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. السلام ہے سبز گنبد کے مکین، السلام ہے رحمت للعالمین. السلام ہے میم دال، السلام ہے بے نظیر و بے مثال. السلام ہے گلشن وحدت کے پھول، یہ سلامی عاجزانہ ہو قبول. MashaAllah, Sister Asifa Malik's salam has truly touched our souls, filling our hearts with the love and veneration for Ahle Bayt Athhar. As we approach the end of our program, I would like to express my heartfelt gratitude to all our esteemed guests, speakers, and participants who have made this program a true success. Your presence and contribution have enriched our understanding and deepened our love for Ahle Bayt Athhar. May Allah bless us all with the true love and following of Ahle Bayt Athhar. Jazakallahu khair. Thank you each and every one of you for being part of this special program. Let us carry the teachings of Ahle Bayt Athhar in our hearts and strive to emulate their noble character in our lives. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.